दुख एक बात का होता था कि उस टाइम पे जितनी कुर्बानियाँ पुलिस देती थी तो पुलिस वालों को यही कहा जाता था कि ये हलाक हुए हैं और ये नहीं कहते थे कि ये शहीद हुए हैं। दैट इज़ इट। आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बचाने की मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरा फ़र्ज़ है। अगर मेरा नाम भी कोई इस्तेमाल करे तो उसको ज़रूर मेरा मैसेज दें कि वो मेरे पास मेरे दफ्तर सुबह ज़रूर आए। उसको मैं चाय भी पिलाऊंगा लेकिन चलान नहीं छोड़ूंगा। जो चेक पोस्ट जिनके ऊपर लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे जैकेट पहन के, हेलमेट पहन के, वेपन लेके खड़ा होना और ये ना पता हो कि आने वाला स्ट्रेंजर जो है वो दुश्मन है या दोस्त है। कब इस ख्वाब को देखा, कैसे पूरा किया, क्या ये बचपन का ख्वाब था? पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स इन सब को बैलेंस करके चलाना चाहिए। जो मेरी वालदा हैं उनको शौक़ था कि मेरी औलाद जो है वो डॉक्टर बने। तो हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं और हम सारे डॉक्टर। आई ऑलवेज आइडलाइज माई फादर। वी एज अ फैमिली वी लॉस्ट हिम व्हेन वी वर वेरी यंग। हम छोटे थे। बेज़ाहिर ये लगता है कि किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। आपने सब किया, पढ़ाई भी की, फिर भी हो गया। CSS कर आप बेसिकली एक मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट अ गुड मैनेजर यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम्स। जब ना हुआ तो उस रात क्या सोचा, क्या लगा कि यू कांट डू इट? मेरी पहली अटैम्प्ट जो थी वो 4th ईयर के अंदर थी और जब हमने अटैम्प्ट दी तो पूरी तैयारी के साथ की थी कि इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन एक सब्जेक्ट में मैं 2 मार्क्स से मेरे फ़ेल हो। जिस साल लिखा हुआ था हमें क्लियर करना तो हमने क्लियर किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो मेरा दोस्त मेरे साथ तैयारी कर रहा था, हम दोनों की ऊपर नीचे पोजीशंस भी हैं। ही वाज एन इंस्टीट्यूशन बेसिकली। उनको कहना कि वो पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल से मैं बहुत उसको डाउन प्ले करूँगा। जज़ा और सज़ा जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। आपके हेलमेट पहनने से या ना पहनने से, आपकी सीट बेल्ट पहनने से या ना पहनने से ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है। पाकिस्तान में कामयाब होने के लिए पर्ची अहम है, मेहनत नहीं। ज़िंदगी में और रास्तों में देयर आर नो शॉर्टकट्स। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज हम जिस हीरो पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर, इससे पहले SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे और एक रात ऐसी आई जब घर जाने की बजाय एक जगह गए जहां पर एक नन्हे से बच्चे को अगवा किया गया था। अपनी जान पर खेल कर उस नन्हे से बच्चे की जान बचाई और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनकी इस कारकर्दगी पर इनको पाकिस्तान पुलिस मेडल से नवाजा गया। हमने सोचा इस हुकूमत ने तो इनकी कारकर्दगी को सराहा, क्यों ना हम भी जाएं, बात करें, पूछें कि आखिर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। मेरे साथ डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इंतहाई कीमती वक्त दिया है। सर, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए उस रात के बारे में, जो कि मुझे दरमियान में पूछना चाहिए था। सबसे पहले मैं वो पूछना चाहूँगा कि इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि CSS किया होगा, बड़ी मेहनत की होगी, उसके बाद होगा कि जी मैं ऑफिसर बन गया। जब बन गए तो जान को हथेली पे लेके आप बच्चे को बचाने चले गए। सर, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नासिर, आपने मौका दिया बात करने का। एज अ पुलिस ऑफिसर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जान, माल और इज़्ज़त। और अल्लाह ताला ये ज़िम्मेदारी जान की, माल की, इज़्ज़त की ख़ुद रखता है और उसके बाद अगर इस दुनिया में किसी को उसका मुहाफ़िज़ बनाता है तो वो हम लोग होते हैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें अगर हमें किसी की जान बचानी पड़े तो हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ये नेचुरल होता है, ये वो फितरत है जो आपके अंदर मौजूद होती है, जो बाय वर्चू ऑफ योर जॉब यू आर बाउंड टू डू इट। ऐसा पुलिस ऑफिसर अभी तक हमने नहीं देखा जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान या अपना जो उसकी ड्यूटी है उससे वो भाग जाए। तो ये हमारा फ़र्ज़ जो है उसके अंदर शामिल होता है और ये इबादत भी है। ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर हर पुलिस वाले के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। तो सर, हमें बहुत लोगों ने, ख़ुसूसन नौजवानों ने ये अप्रोच किया, कहा, रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर के बारे में हम जानना चाहते हैं। कब इस ख्वाब को देखा, कैसे पूरा किया, क्या ये बचपन का ख्वाब था? मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, क्या किया? थोड़ा सा बताइए कि जब छोटे थे क्या ये ख्वाब था? बड़ों ने इस हवाले से बात की या फैमिली के हवाले से कोई मामला ऐसे थे? मेरा जी अब
پڑھائی لکھائی جو ہے وہ ہمیشہ سے آئی آلویز بلیو کہ پڑھائی لکھائی اور اسپورٹس ان سب کو بیلنس کر کے چلانا چاہیے. تو میں تھرو آؤٹ مائی اسکول اینڈ کالج میں ایک اسپورٹس مین رہا ہوں, اور پڑھائی لکھائی کے اندر بھی میں محنت کرتا تھا کہ کر سکیں. میں اپنے اسکول کے اندر ہاکی کا کیپٹن رہا ہوں, ہاؤس کی ٹیم کا, فٹ بال کا, باسکٹ بال کا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, میں رائڈنگ ٹیم کا کیپٹن بھی رہا اپنے اسکول کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اس میں ہمت دی, میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا میں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان ٹینٹ پیگنگ, اور پاکستان ٹیم کے اندر بھی رہا. تو رائڈنگ کے اندر, ٹینٹ پیگنگ کے اندر. تو بیلنس کو میں ہمیشہ مانتا تھا کہ زندگی بیلنسڈ ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ اگر سپورٹس کر رہے ہیں تو وہاں پہ پڑھائی کو بھی آپ کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے. ہر بندے کا خواب ہوتا ہے, ماں باپ کی خواہشات ہوتی ہیں, آپ کو اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے اپنی جتنی بھی ارلی ایجوکیشن ہے وہ لاہور سے میں نے لی. لاہور کے اندر میں نے پہلے او لیولز کیا, او لیولز کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر جو میری والدہ ہیں ان کو شوق تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بنے. تو ہم ماشاء اللہ 5 بہن بھائی ہیں اور ہم سارے ڈاکٹر میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ڈاکٹر فیملی. تو ہم یعنی اسی طرح میں بھی ایف ایس سی کر کے پھر میڈیکل کالج کے اندر گیا. تو میڈیکل کالج جو تھا وہ بیسکلی میں نے اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے کیا, جس کے اندر محنت کی, پڑھائی کی, ڈگری لی. لیکن کیونکہ میں خود ایک ایسا تھا کہ جو میں کام کرنا چاہوں اس میں وہ کام کروں جس میں میرا پیشن ہو. تو مائی پیشن واز پولیسنگ. یہ پیشن کہاں سے آیا؟ والد صاحب کی طرف سے آیا. والد صاحب ہر بندے کا رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, یو آلویز آئیڈلائز یور فادر. تو آئی آلویز آئیڈلائز مائی فادر. وی ایز اے فیملی وی لاسٹ ہم وین وی ور ویری ینگ. ہم چھوٹے تھے. تو ایک خواب تھا کہ والد صاحب کی جو پوزیشن ہے, جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو محکمہ ہے, اس میں سرو کیا جائے. کیونکہ ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی اسی طرح دیکھا تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے جا کے اپنی محنت کرتے تھے اور لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ ساری وہ انسپریشن تھی جس کے تحت میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی, CSS دیا, اور میں نے کوشش کی کہ میں اس اپنے والد صاحب کے فٹ سٹیپس پہ چلتا ہوا اس محکمے میں آؤں. والدہ کی تو خواہش میں نے پوری کی, تو میں نے کہا والد صاحب کا بھی کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے پولیس سروس جوائن کی. پولیس جو ہے یہ ایک پیشن ہے. ہم نے بچپن سے دیکھا کہ پولیس کا کیا کام ہے. ہم لوگوں کے گریوینسز بھی دیکھتے تھے, لوگوں کے مسئلے مسائل بھی دیکھتے تھے, ہم اپنی سپاہ کو بھی دیکھتے تھے. کیونکہ جب آپ اس فیملی میں یا اس کالونی میں بڑے ہوتے تو آپ کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. تو اس فیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے اپنے محکمے کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم پبلک سروس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو یہ آبجیکٹیوز لے کے میں پولیس سروس میں نے جوائن کی. ہم نے اب تک بہت سے جو PSPs تھے, CSPs تھے, ان کے انٹرویوز کیے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ کتابی کیڑا بننا پڑتا ہے, پڑھائی پڑھائی پڑھائی. آپ نے سب کیا, پڑھائی بھی کی, پھر بھی ہو گیا. آئی آلویز بلیو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خود کچھ چیزوں تک لے کے جاتی ہے, آپ کو ہمت بھی دیتی ہے, آپ کو صبر بھی دیتی ہے, آپ کو انٹیلیجنس بھی دیتی ہے, اور آپ کو وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا ہے. تو محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی. پڑھائی وہ آئی ایگری ود دیٹ, محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے. بٹ محنت اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے, کس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے. نیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کے لیے آپ آ رہے ہیں. تو محنت جو ہے وہ کبھی نہیں جاتی. اسمارٹ ورک از آلویز پروڈکٹیو. آپ ایز اے مینیجر, میں ابھی بھی جو لوگ CSS کرتے ہیں یا میرے سے گائیڈنس لیتے ہیں تو میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ CSS آپ بیسکلی ایک مینیجر رول کے لیے اپلائی کر رہے ہو. اف یو آر ناٹ اے گڈ مینیجر یو کین ناٹ پاس دا ایگزامس. فار دیٹ یو ہیو ٹو بی اے گڈ مینیجر آف یور سیلف. آپ کا ٹائم, آپ کا کب پڑھائی کرنی ہے, کب آپ نے سوشلائز کرنا ہے, کب آپ نے اسپورٹس کرنی ہے, کب اپنے ہیلتھ کو خیال رکھنا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مکس ہو کے پھر ریٹن ایگزام کو آپ نے کیسے دینا ہے, پھر انٹرویو کو کیسے دینا ہے, وہ ساری چیزیں مل کے آپ کی مینجمنٹ سکلز وہ دیکھتے ہیں. اور اس چیز کے اوپر محنت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس تیاری کے اندر لے کے آتے ہیں. آپ کی کامیابی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, پہلے فیلئر کے حوالے سے بات ہو جائے. جب فرسٹ اٹیمپٹ دی, کون سا سیمسٹر یا کون سا پروف تھا MBBS کا, اور جب ہو گیا نہیں ہوا کیوں لگ رہا تھا ہو جائے گا, اور جب نہ ہوا تو اس رات کیا سوچا, کیا لگا کہ یو کانٹ ڈو اٹ؟
فیلیئرز جو ہوتے ہیں دے آر جسٹ اسٹیپنگ اسٹونس ٹورڈز سکسیس. دس از واٹ وی بلیو. ہم ساروں فیلیئر سے گزرے ہوتے ہیں. کبھی چھوٹے فیلیئرز ہوتے ہیں, کبھی بڑے فیلیئرز ہوتے ہیں, کبھی آپ کو پروفیشنل فیلیئرز مل جاتے ہیں, کبھی آپ کو پرسنل فیلیئرز مل جاتے ہیں. تو تھرو آؤٹ یعنی اسٹارٹ سے ہی اگر کہنا کہ آپ فیلیئرز دیکھتے رہتے ہو تو فیلیئرز صرف آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. تو جس طرح آپ نے فرسٹ پروفیشنل کی بات کی یا ایگزامس کی بات کی, فرسٹ اٹیمپٹ کی بات کی, تو بالکل میری پہلی اٹیمپٹ جو تھی وہ 4th ایئر کے اندر تھی. اور جب ہم نے اٹیمپٹ دی تو پوری تیاری کے ساتھ کی تھی کہ اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے. میرے بہت اچھے مارکس آئے لیکن ایک سبجیکٹ میں 2 مارکس سے میرے فیل ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ لکھا ہوا نہیں تھا. تو ہم نے ہمت نہیں ہاری. میرے ساتھ میرے ایک اور بھی بچپن کے دوست تھے جو میرے ساتھ تیاری کر رہے تھے. ہم دونوں فیل ہوئے اس کے اندر فرسٹ اٹیمپٹ میں. تو اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ تیاری کی. دوبارہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں سبجیکٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اسی کے اوپر چلیں گے اور اسی کی طرح ہم تیاری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جس سال لکھا ہوا تھا ہمیں کلیئر کرنا تو ہم نے کلیئر کیا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو میرا دوست میرے ساتھ تیاری کر رہا تھا, ہم دونوں کی اوپر نیچے پوزیشنز بھی ہیں. ہاں, اور ابھی وہ بھی سرو کر رہے ہیں. وہ بھی فارن سروس کے اندر اس وقت. اچھا, جب رزلٹ آیا سب سے پہلے کس کو بتایا, اینڈ واز دیٹ ایکسپیکٹڈ؟ اور جب بتایا سب سے پہلے کس کو چوز کیا کہ اس کو خوشخبری سناؤں گا, اور آپ کو کیا امید تھی پہلے, چونکہ اس سے پہلے آپ فیلئر دیکھ چکے تھے, کیا لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے محنت کی ہے پاس ہو جاؤں گا؟ جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ والی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ نہ مایوسی نہیں تھی, ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس چیز پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی تھی. جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا جس بندے سے میری بات ہوئی تھی وہ وہی میرا دوست ہے جس کے ساتھ ہم نے مل کے تیاری کی تھی. تو ہم دونوں نے اپنی پوزیشنز ایک دوسرے سے شیئر کی تھی. اچھا, تھوڑا سا یہ بتا دیجئے آپ کی یقیناً تیاری کے حوالے سے, آپ کے MBBS کے حوالے سے, اسٹڈیز کے حوالے سے بات ہو گئی. آغاز کرتے ہیں CSS کے بعد کے سفر کا. پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی اور یہ جو SSP ٹریفک کا عہدہ ہے کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے؟ ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی 2010 کے اندر, اور ٹریننگ کے اندر میری پہلی ایلوکیشن جو تھی وہ دیٹ واز ان KP پروونس. اور پہلے میں جہاں پہ گیا وہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ تھا. یہ 2011 کی بات ہے. اور اس کے بعد میں نے نوشہرہ کچھ عرصے ٹائم گزارا. وہاں سے پھر میں ایبٹ آباد میری پوسٹنگ ہوئی. ایبٹ آباد سے میں FC کے اندر پشاور کے اندر ہی پوسٹ ہوا. پھر ASP بھی پشاور کے اندر رہا, SP بھی پشاور کے اندر رہا, اور میری آخری جو وہاں پہ KP میں اپوائنٹمنٹ تھی وہ PSO میں رہا IG KP کے ناصر خان دورانی صاحب کا, جو ایک بہت اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی انسپریشن اور رول ماڈل تھے. وہاں سے میں اسلام آباد پولیس میں نے جوائن کی اور یہاں پہ ایز اے SP میں نے 2-2.5 سال سرو کیا. اس کے بعد 3 ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر میں یہاں پہ رہا. میں SP رورل رہا, SP CTD, اور تھوڑے عرصے کے لیے SP سیف سٹی میں نے یہاں پہ ٹائم گزارا. پھر یہاں سے میری پہلی کمانڈ سٹارٹ ہوئی ایز DPO جیلم. میں 2017 یا 18 کے اندر آئی واز DPO جیلم. وہاں پہ میں اپنا ٹینیور کر کے پھر آئی کیم بیک ٹو اسلام آباد. اسلام آباد میں پھر یہاں پہ SSP انویسٹیگیشن کی پوزیشن پہ رہا, جو اب اپ گریڈ ہو کے SSP انویسٹیگیشن کی پوزیشن ہو گئی ہے. وہ تقریباً 2 سال رہا. اس کے بعد SSP CTD میں نے ٹائم گزارا, اور اس کے بعد SSP اسلام آباد میں تھوڑے عرصے رہا. اور اس کے بعد پھر میں اپنے پروموشن کورس کے اوپر چلا گیا. پروموٹ ہو کے میں نے FIA تھوڑا ٹائم گزارا ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم, اور وہاں سے میں پھر SSP ٹریفک اسلام آباد ابھی آیا ہوں, جس کو ابھی ہم نے ری نیم کیا ہے ایز چیف اور ٹریفک آفیسر. مجھے یہ جاننا ہے, آپ نے بات کی ناصر خان دورانی کی, بہت بڑا نام پاکستان کی پولیس سروس میں, آپ نے ان کے ساتھ ایز اے PSO کام کیا, یعنی کہ بہت کلوزلی کام کیا, کیا سیکھا؟ ناصر خان دورانی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت نصیب کرے. ہی واز این انسٹیٹیوشن بیسکلی. ان کو کہنا کہ وہ پولیس آفیسر, میرے خیال سے میں بہت اس کو ڈاؤن پلے کروں گا. ہی واز این انسٹیٹیوشن اباؤٹ پولیسنگ. میں نے جو چیز ان کے بڑے قریب رہ کے دیکھی کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ پروفیشنل چیزیں ہی کرتا ہے. پروفیشنلزم, آپ جو بیسٹ چیز میں نے ان سے یہ سیکھی کہ جب آپ پولیس کے اندر ہیں تو ہاؤ یو کین تھنک آف ڈفرینٹ ویز ٹو میک دا پبلک سروس آف پولیس بیٹر. آپ کے جو پرسیپشنز ہیں پولیس کے, کرپشن کے ہو گئے یا باقی جو ہمارے اوپر ایلیگیشنز رکھتے ہیں, ان کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیسے آپ نے لے کے آنی ہے.
ایز اے انسٹیٹیوشن انہوں نے تمام چیزیں جو تھیں وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ وہ اپنے جونیئرس کو سکھائیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے بہتری لے کے آنی ہے. پھر وہ جو کیپنگ تھی وہ نہیں تھی, وہ آلویز اوپن ٹو آئیڈیاز, آلویز اوپن ٹو سجیشن. موونگ ٹرینڈس ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا ہے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو ہاؤ اٹ کین بی انکارپوریٹڈ ان دا پولیسنگ اینڈ لوگوں کے اندر پبلک سروس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے تھے. تو ہی ہیڈ اے ویژن اباؤٹ دیٹ. پھر آپ کے جو پروسیجرز ہیں ان کو ہم کس طرح اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو بہت کچھ ہم نے دیکھا. پھر ریوارڈ اور پنشمنٹ وہ میں نے ان سے سیکھی بھی کہ رضا اور جزا, کیونکہ ایز اے ینگ آفیسر ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی. وی ووڈ آلویز بھی نرم دل ہوتے تھے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. تو پوائنٹ جو چیز ان سے ہم نے یہ سیکھی کہ جزا اور سزا جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. جو بندہ کوئی ایوارڈ یا ریوارڈ ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ ایوارڈ اور ریوارڈ دینے میں بالکل ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی پنشمنٹ ڈیزرو کرتا ہے تو اس میں بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیلے جو ہے وہ اس پورے کانسیپٹ کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے نرم دل ہونے کی بات کی. ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نہ صرف اسلام آباد کے کچھ لوگوں سے بلکہ کے پی کے کچھ لوگوں سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس بات کو انڈورس کیا کہ نرم دل تو آپ تھے. کیسا لگتا تھا جب ان شہداء کے جنازوں میں آپ شرکت کے لیے جاتے تھے جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت میں اپنی جان تک قربان کر دی؟ ان کے بچوں سے ملنا, بیواؤں سے ملنا, اس ماں سے ملنا جس کا بیٹا قربان ہو گیا. یہ نرم دل وہاں پر کس طرح سے مینج ہوتا تھا؟ جب آپ ایک فورس کو کمانڈ کرتے ہیں تو کمانڈ از جسٹ لائک کہ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں, اور آپ کے گھر میں سے اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی بندہ چلا جائے یا فوت ہو جائے تو آپ کو وہی دکھ ہوتا ہے جو نارملی ہر بندے کو ہوتا ہے. تو یہ ہماری سپاہ, ہمارے جوان, یہ شہادتیں ان کی ان امیجنیبل ہیں, لیکن کانسیپٹ ان کی شہادت کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کی جان, مال اور عزت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے انہوں نے دی. ہم اس ٹائم پہ موجود تھے جب ٹیررزم پیک کے اوپر تھا. وہاں پہ تقریباً روزانہ بلاسٹ ہوتے تھے, بڑے بڑے انسیڈنٹس بھی ہم نے دیکھے. تو ایک دکھ ہوتا تھا اپنی فورس کے ساتھ, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اٹھ کے ہم نے آپریشنز اکٹھے کیے ہوتے تھے, ہم نے کھانے اکٹھے کھائے ہوتے تھے, ہم فیملیز کو جانتے تھے. تو دکھ ہوتا تھا جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ بھی ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے, جو سب سے شہید زندہ ہے. تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں اطمینان ہوتا تھا. دکھ ایک بات کا ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ جتنی قربانیاں پولیس دیتی تھی تو پولیس والوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ہلاک ہوئے ہیں, اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ شہید ہوئے ہیں. تو اس چیز کو اب تو شکر الحمدللہ کہ یہ ہر بندے نے ریکگنائز کیا کہ پولیس جو ہے, ویدر اٹ واز وار آن ٹیرر, ویدر اٹ واز فائٹنگ اسٹریٹ کرائم یا کنٹرولنگ دا کووڈ کرائسس, پولیس تو فرنٹ لائن کے اندر ہے. آپ جدھر جاتے ہیں پولیس ہی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, پولیس ہی آپ کو حفاظت دیتی ہے, پولیس سب سے زیادہ برنٹ جو ہے وہ آپ کا لیتی ہے. یہ جو چیک پوسٹ جن کے اوپر لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, 8 گھنٹے 12 گھنٹے جیکٹ پہن کے, ہیلمٹ پہن کے, ویپن لے کے کھڑا ہونا, اور یہ نہ پتہ ہو کہ آنے والا اسٹرینجر جو ہے وہ فرینڈ ہے یا فو ہے, وہ دشمن ہے یا دوست ہے, اس گاڑی میں بارود ہے یا اس گاڑی میں کوئی اور چیز موجود ہے. تو وہ کریج ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پولیس آفیسرز کے اندر وہ ہمت, وہ جذبہ, وہ کریج ڈالتا ہے کہ وہ ہم ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. آپ نے اپنے جو کریئر کا آغاز ہے وہی ایک ایسے علاقے سے کیا, اور وہ ٹائم بھی وہ تھا جب ٹیررزم عروج پہ تھی وہاں پہ بھی, اور اسلام آباد میں بھی آپ کو ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تعینات کیا گیا. کتنا مشکل ہوتا ہے آپریشنز میں رہتے ہوئے فیلڈ میں جانا جب پتہ ہوتا ہے کہ اچانک سے گولی آئے گی, سینہ چیر کے نکل جائے گی. سی ایس ایس, پی ایس پی ہونا, پولیس آفیسر ہونا, ایک باپ ہونا, بیٹا ہونا, سب پیچھے رہ جائے گا. خالق حقیقی سے ملاقات ہو جائے گی. کتنا مشکل ہوتا ہے, اور کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپریشنز میں جاتے ہیں؟ اس پہ ایز اے پولیس آفیسر جب آپ یہ وردی پہن لیتے ہیں تو اس میں جو چوائس ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اٹ از یور لائف فرسٹ, دیٹ از اٹ. آپ کی زندگی میری زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے,
کیونکہ آپ کی زندگی بچانے کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، میرا فرض ہے. تو جب ہم یہ وردی پہن لیتے ہیں تو چاہے پی ایس پی ہوں یا ہم جہاں جس مرضی کاڈر کے ہوں اور ہم اس پولیس سروس کے اندر ہیں تو ہم نے وہ کام کرنا ہے. آپریشنز پہ ہم جاتے ہیں، خود لیڈ کرتے ہیں، ہماری سپاہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، نہ روڈوں کے اوپر نہ کسی آپریشن کے اندر. اور وہ جو حالات تھے اس کے اندر پولیس واز دا مین ٹارگٹ، کیونکہ ہماری چیک پوسٹ ہوتی تھی. تو اس پہ آپ دفتروں میں بیٹھ کے یا کمروں میں بیٹھ کے یا ڈر کے آپ کام نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنی سپاہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا تھا تاکہ ہماری سپاہ جو عوام کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ موجود رہیں. باقی جو آپ نے کریج کی بات کی، اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ لاتا ہے جہاں پہ لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اپنی جانیں آ کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ اس کے محافظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمت بھی ہمارے اندر ڈالتا ہے. اور یہ ایک نظام ہے جس کے تحت ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. آپ نے جب بات کی کہ آپ نے یقینی طور پر سی ایس ایس ہو گیا، باقاعدہ کریئر کا ایک لمبا چوڑا 12 سے 13 سال گزرے، کوئی مومنٹ شیئر کیجئے وین یو فیلٹ پراؤڈ کہ اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ٹو بی ان پولیس. میڈیکل چھوڑ کے یقینی طور پر میڈیکل میں بھی خدمت ہی مقصد تھا، والدہ کا بھی، ادھر بھی آپ خدمت کرنے ہی آئے. کوئی مومنٹ شیئر کیجئے. بارہ کہو کا معاملہ تو ہم نے دیکھا، آئی وٹنس بھی کیا، کے پی کے میں یا اسلام آباد میں یا جیلم میں. کوئی ایک مومنٹ شیئر کیجئے وین یو فیلٹ پراؤڈ اینڈ آپ کو لگا کہ شاید آپ حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری جی نیچر آف جاب یہ ہے کہ ہمارا پبلک آفس ہوتا ہے، پبلک سروس ہوتی ہے. لوگ ہمارے پاس کسی کے ریفرنس سے بھی آتے ہیں، واک ان بھی کرتے ہیں. تو جب کبھی کوئی بندہ آتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے یا وہ جب دعائیں دے کے جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. یہ اگر آپ اس کو کسی انسیڈنٹ یا تو ہمارے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ، آپ خود سوچیں، میں اپنے ڈاکٹر اور اس کا کمپیریزن کیا تو ایز اے پولیس آفیسر آپ لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ لوگ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ آپ کسی کی خدمت کریں اور آپ کو دعا مل رہی ہے تو وہ کتنا اچھا وہ ہوگا. پھر دفتر کے اندر جو لوگ آتے ہیں، جو کوئی آس امید لے کے آتے ہیں اور وہ سوچ کے کچھ آتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ان کے منہ پہ مسکراہٹ یا وہ جو اطمینان اور وہ جو دعائیں نکلتی ہیں ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا. تو وہ میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتے ہیں. تھوڑا یہ بتا دیجیے کہ ڈاکٹر مصفت تنویر ایز ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد جو کہ سی ٹی او اسلام آباد ہیں، کیا مختلف کر رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی مختلف یہی ہے کہ یونیفارم چینج ہوئی ہے، جذبہ سیم ہے، جان مال اور عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. ہم اس میں کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جیمز کے اندر نہ پھنسنا پڑے. ٹریفک جام جو تھے وہ ایک ایشو تھا. اب اس وقت اسلام آباد میں 6 کنسٹرکشن سائٹس سائملٹینیسلی بڑی شاہراہوں پہ چل رہی ہیں، لیکن لوگوں کو وہ فیل نہیں ہوتی کہ ہمارے ٹریفک والے جوان وہاں پہ لگ کے ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. آئی جی پی اس وقت آپ جا کے دیکھیں کس مٹی کے اندر، کیونکہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی دھواں بھی ہے، پولیوشن بھی ہے، وہاں پہ ہمارے جوان ماسک پہن کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. ہم نے خود بھی آپ کو بھی دیکھا روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو باقاعدہ مانیٹرنگ کرواتے ہوئے، باقاعدہ مینیج کرتے ہوئے ٹریفک. تو ہمارے لیے لوگوں کے لیے اب کیونکہ میں ٹریفک میں میری کبھی پہلے تعیناتی نہیں رہی، ٹریفک میں آ کے میں جس چیز کو اپنا موٹو بنا کے چل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے راستوں سے کانٹے ہٹانے چاہیے، لوگوں کے راستوں سے تکلیفیں ہٹانی چاہیے، راستے لوگوں کے لیے ایز کرنا چاہیے. ہم نے سٹارٹ کیا جس وائلیٹرز ہیں جو وائلیشنز کرتے ہیں تو ہم نے ان کی کلاسز سٹارٹ کی. ان کو بلا کے بھی ہم یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یار ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ہم اگر یہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے اور یہ چیز ہم اپنے اندر نہیں بٹھاتے کہ میری ایک گاڑی کسی بندے کی گاڑی کے پیچھے لگی ہے اور اس کو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا ہے تو وہ کس اذیت سے گزر ہے اور اس کا گناہ بھی موجود ہے. تو اس جذبے کے ساتھ اب ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے لوگوں کی. اب میں ہر بندے کو ایک بات کہتا ہوں کہ جس کا چلان ہوتا ہے یا جس کو لے کے آتے ہیں کہ آپ کے ہیلمٹ پہننے سے یا نہ پہننے سے، آپ کی سیٹ بیلٹ پہننے سے یا نہ پہننے سے ٹریفک پولیس والوں کو کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ اپنی سیفٹی کے لیے ٹریفک پولیس والے سے بحث بھی کرتے ہیں.
وہ آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ چلان ہے آپ نے کیونکہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھی یا آپ ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو اب ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم ان کی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں. ٹریفک کلچر ہر شہر کا ہوتا ہے. کلچر مینز کہ آپ کیا بولتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کس طرح کا انوائرمنٹ ہے. ٹریفک بھی آپ کا کلچر کا حصہ ہے. ہر ایریا کا اپنا ایک ٹریفک کلچر بھی ہے. اسلام آباد کا ٹریفک کلچر سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ وداؤٹ فیئر اینڈ وداؤٹ فیور ہم آپریٹ کرتے ہیں. ہمیں شکایتیں بھی ملتی ہیں بٹ اس کے باوجود ہماری صرف کوشش ہوتی ہے کہ ہم وداؤٹ فیئر اور فیور امپلیمنٹ کریں لاز کو, بٹ کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی نہ کریں. اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کی یہ شکایات کم ہیں. آپ کے تمام تر دوستوں کو یہ لگتا تھا کہ جب آپ ایز اے CTO اسلام آباد آئیں گے تو ان کو روڈ پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ اہلکار سے بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. میں کیونکہ ریزیڈنٹ ہوں یہاں پہ اسلام آباد کا, لوگوں سے جانتے بھی ہیں, تو بڑا کلیئر میں نے تمام کو, اپنے سپاہ کو میں نے یہ میسیج دیا تھا کہ اگر میرا نام بھی کوئی استعمال کرے تو اس کو ضرور میرا میسیج دیں کہ وہ میرے پاس میرے دفتر صبح ضرور آئے. اس کو میں چائے بھی پلاؤں گا لیکن چلان نہیں چھوڑوں گا. وہ میرا دوست ہو, میرا بھائی ہو, میرا رشتہ دار ہو, وہ میرے لیے سر آنکھوں پہ ہے. وہ سٹیزن ہے, اس کو کسی سفارش کی, کسی مصطفیٰ تنویر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے وائلیشن کی ہے تو میرا جوان جو اس کا چلان کر رہا ہے وہ اس کو سلوٹ بھی کرے گا, اس کو میری طرف سے دعوت بھی دے گا کہ صاحب کے پاس آپ نے ضرور آنا ہے. وہ چائے بھی پلائیں گے لیکن چلان میں آپ کا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ان کا اسٹرکٹ آرڈر ہے. اچھا سر, آخر میں ایک دو سوالات ہیں. یقیناً آپ کا ایک لمبا چوڑا کریئر ہے, کوئی 12-13 سالہ کریئر ہے. اس سے پہلے MBBS بھی تھا. تمام تر وہ ایشوز, تمام تر وہ معاملات, وہ مسائل جو کہ پاکستان کا آج کا نوجوان دیکھتا ہے, آپ وہ دیکھ چکے ہیں. O لیولز میں بھی, FSC میں بھی, MBBS میں بھی. باقی کیا کہنا چاہیں گے ان تمام اسٹوڈنٹس کو, ان تمام نوجوانوں کو جن کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کامیاب ہونے کے لیے پرچی اہم ہے, محنت نہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی بجائے دیگر ممالک میں جا کے سرو کریں گے تو شاید زیادہ بہتر, زیادہ اچھے پیسے کما پائیں گے. آپ پاکستان رہے, کیا پیغام ہے, کس طرح سے ان تمام تر سیڑھیوں کو کراس کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ زندگی میں اور راستوں میں دیر آر نو شارٹ کٹس. یہ بیسک اصول ہے. آپ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں مار سکتے. آپ شارٹ کٹ جب مارتے ہیں آپ ٹربل کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں. اسی طرح روڈ پہ کبھی آپ شارٹ کٹ مار کے دیکھیں تو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا آپ کی گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو میرا تمام کو پیغام یہی ہے کہ محنت جو ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی. آپ کا محنت, آپ کی نیت ہمیشہ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن تک لے کے جا سکتی ہے اور لے کے جاتی بھی ہے. پرچی اللہ تعالیٰ کی پرچی سب سے اسٹرانگ. جو اللہ تعالیٰ کے اندر یقین رکھتا ہے تو اس کو کسی اور پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سب سے بڑا سفارش بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑی پرچی بھی ہوتی ہے. فیلیئرز, اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا کہ ہر بندہ فیلیئرز کے ہو کے گزرتا ہے. فیلیئرز کو کبھی ایز اے بلاکنگ پوائنٹ یا ایز اے بالکل روڈ بلاک نہ کنسیڈر کریں. فیلیئرز آر جسٹ اسٹیپنگ اسٹونس ٹورڈ سکسیس. اگر آپ ایک فیلیئر پہ آپ نے کچھ سیکھ لیا تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. ہر بندہ اپنی زندگی میں فیلیئر سے گزرا ہوتا ہے, وہ چاہے پرسنل ہو یا پروفیشنل ہو یا اسکول میں ہو. اسکول میں بھی آئی واز اے ویری ایوریج اسٹوڈنٹ. پاسنگ مارکس, میں نے بتایا میرا زیادہ رجحان سپورٹس میں تھا تو اس کے لیے مجھے بیلنس کرنے کے لیے پاسنگ مارکس لینے پڑتے تھے. تو فیل ہوتے ہوتے ہم بچتے تھے. میرا ایڈمیشن HSN میں 3 دفعہ میں نے اس کی اٹیمپٹ کی, پھر جا کے میرا ایڈمیشن ہوا کیونکہ وہ انٹری ٹیسٹ میں تب اس زمانے میں کلیئر نہیں کر سکتا تھا. تو فیلیئرز ہیں, آپ کو ان میں کرنا ہے. آپ سپورٹس کھیلتے ہیں تب بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی سپورٹس کھیلنا نہیں چھوڑ دیتے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اپنے آپ کو کول کام رکھ کے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس فیلئر سے آپ نے سیکھا کیا اور آپ اس کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اور لاسٹلی میرا یہ پیغام ہے تمام کو جو ایسپیرنٹس ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. میں اس ملک کا فرسٹ گریڈ سٹیزن ہوں اور مجھے بہت فخر ہے اپنے عوام کی خدمت کرنے میں. میں کسی اور ملک جا کے ان کا 3rd گریڈ سٹیزن کیوں بنوں جب میں اپنے ملک جس کے لیے ہمارے باپ دادا پردادا نے اتنی قربانی دی. تو اگر ہم ہی اپنے ملک کو یہ کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ جی یہاں پہ ہمیں اپرچونٹی کم ہے یا اس طرح کی چیزیں, تو
کسی نہ کسی نے کرنا ہے، اور ہماری یوتھ میں یہ بہت ساری کیپیبلٹی ہے، بہت ساری ہمت ہے، بہت سارا جذبہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ ہمارے ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ نیشنز آف دا ورلڈ از پاکستان. یہ والا سب کانٹیننٹ والا جو بیلٹ ہے، یہاں پہ ہم اس چیز کو صرف اگر پراپرلی یوٹیلائز کریں تو یہ ملک، یہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ونڈرز کر سکتے ہیں. اور سول سروس میں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو آئیں، آ کے اپنا کنٹریبیوٹ کریں اور اس ملک کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں. عوام کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں. یہ تھے میرے ساتھ سید مصطفیٰ تنویر، چیف ٹریفک آفیسر ہیں اسلام آباد کے. اور کامیابی کیسے لی؟ 3 بار فیل ہوئے HSN کے اینٹی ٹیسٹ میں، اس کے بعد CSS میں بھی پہلی دفعہ فیل ہو گئے، لیکن دوسری دفعہ کامیابی نہیں لی بلکہ پوزیشن بھی لی. اور یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ایوریج مارکس بھی انسان کو کامیاب بنا سکتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے مارکس امپورٹنٹ نہیں ہے، محنت ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے اور خود پہ بھروسہ ضروری ہے. ناظرین، یہ ہیں وہ ہیروز آف پاکستان جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو آپ کے ساتھ باقاعدہ ملوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان کی حکومت نے PPM دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اپنی جان ہتھیلی پہ لگ کے باقاعدہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ملک کے بچوں کو، ملک کے بڑوں کو، ملک کے بزرگوں کو، ملک کے تمام تر شہریوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہر دم موجود ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.